अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं आई होप आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन करा ली होगी। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट करेंगे टू द लिटिल पर्सन्स ऑफ पाकिस्तान। छोटे कद के बड़े लोग, क्या मसाइल हैं उनके, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हंसते हैं, हंसाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उस हंसी और मुस्कुराहट के पीछे वो क्या तलखी है जिसको हम सब मिलकर, हमारे समाजी रवैये मिलकर बढ़ा देते हैं। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारे मुल्क का सिस्टम बेहतर हो जाए, हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा शुमार हो और हमारी सोसाइटी बेहतर हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक मुमकिन नहीं हैं जब तक हमारे समाजी रवैये और हमारी सोच ना बदल जाए। हम जब भी लिटिल पर्सन्स की बात करते हैं तो बहुत से टाइटल्स हमारे जहन में आते हैं और उन टाइटल्स का इस्तेमाल हम इस शो पे बिल्कुल नहीं करेंगे और मैं ये चाहती हूँ कि उन तमाम टाइटल्स को आप अपनी डिक्शनरी से हटा दें। किसी शख्स को लिटिल पर्सन कह देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तज़लील आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करना गलत है। मैं नहीं जानती कि ख़राबी कहाँ है, शायद तरबियत में कमी है या शायद हमारी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम इन लोगों को एलियन तसव्वुर करते हैं। बचपन में अक्सर हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, उसके अंदर जब ड्वार्फ का जिक्र होता है तो हमेशा ये दिखाया जाता है कि वो किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। शायद इसीलिए इस कंडीशनिंग की वजह से हमारे माशरे में ये लोग होकर भी हमें नज़र नहीं आते और यहाँ मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने अक्सर फिल्मों में, ड्रामाज में, चाहे वो स्टेज ड्रामाज हों या टीवी ड्रामाज हों, उसके अंदर डिफरेंटली एबल्ड लोगों को या लिटिल पर्सन्स को जिस तरीके से दिखाया जाता है, इट्स वेरी शॉकिंग। एक लिटिल पर्सन या छोटे कद का इंसान हमेशा एक जोकर, एक क्लाउन के तौर पे नजर आएगा। क्यों? सिर्फ हंसाने वाले छोटे छोटे रोल या प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है इन लोगों को? इनके लिए अच्छे, सीरियस, रिस्पेक्टफुल रोल्स क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं लिखा जाता इनके बारे में? आज इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये फिर कहती चलूँ कि आज हम बेचारगी के एलिमेंट पे बात नहीं कर रहे। आज हम लिटिल पर्सन्स की जुर्रत, कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। आज 4 गेस्ट से इकट्ठे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं तारुफ कराना शुरू करती हूँ। मेरी पहली मेहमान है नसीम बीबी और उनके साथ मौजूद हैं उनकी बहन यास्मीन बीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी दूसरी तरफ राबिया खान मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ अतीकुर रसूल जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया शो पे आने का। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं करेज की और बहादुरी की, और मैंने जिस तरह कहा कि हम विक्टिम नहीं बना रहे इन लोगों को, हम विक्टिमाइज नहीं कर रहे, हम उनकी ज़रूरत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बताती चलूँ कि नसीम और यास्मीन ये दोनों बहनें हैं और पिछले तकरीबन 10-11 साल से इन्होंने अपने ही घर में एक क्यूट सी टक शॉप खोल रखी है और ये दोनों अपने घर की ब्रेड विनर्स हैं। ये काम करती हैं, मेहनत करती हैं और जो भी महीने में कमाती हैं उससे इनका गुजर बसर होता है। और ये दोनों सिर्फ लिटिल पर्सन्स नहीं हैं, ये दोनों दुनिया को अपने दिल की आंख से देखती हैं। तो आजमाइश बड़ी सख्त है, लेकिन शायद हमारे तल्ख रवैये इस आजमाइश को और मुश्किल कर देते हैं। आइए हम बात करते हैं नसीम से और यास्मीन से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। नसीम, ये बताइए कि जब आप दुनिया को दिल की आंख से देखती हैं तो कैसा पाती हैं? कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं और लेकिन कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो तरह तरह की बातें कहते हैं। ऐसी क्या बातें होती हैं जिससे दिल बहुत दुखता है नसीम, और कभी इतना दुख जाए कि गुस्सा आ जाए और आप डांट भी दें उनको कि आपने क्या बोला मुझे? जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग, बच्चे माँ बाप के साथ होते हुए वो माँ बाप को कहते हैं ये देखो, ये देखें इनका काज छोटा है, ये छोटी सी है, ये इस तरह है, और माँ कहती है हाँ, फिर माँ उनको हमारा हवाला देकर डराती है। डराते हैं। जी। ये कितनी कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच की बात है। आपको पता है नसीम, मैं चंद साल पहले मैं एक लिटिल पर्सन से मिली जो कि एंटरप्रेन्योर थे, जो अपना बिजनेस रन कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान अपने कद से नहीं, अपने ज़र्फ से बड़ा या छोटा होता है। यास्मीन, मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में कम ज़र्फ लोग ज़्यादा हैं या ऊंचे ज़र्फ के लोग ज़्यादा हैं? मैं तो कहती हूँ ऊंचे ज़र्फ के लोग ज़्यादा हैं। अरे वाह, क्या बात है। आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से ज़्यादा हुई, आप ये कहना चाहती हैं? जी। तो आपको क्या लगता है जब इंसान कोई सख्त बात करता है जिससे दिल आज़ारी होती है, क्या तरबियत में कमी होती है? इस वजह से हम सख्त बातें करते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम किसी का दिल भी दुखा सकते हैं।
جی بالکل تربیت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ان باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی بہادری کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی سخت بات کریں تو ہم ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ اگر ہم بات کریں اس ٹک شاپ کی جو آپ نے 10,000 روپے سے تقریباً 11 سال پہلے شروع کیا، ایسا ہی ہے؟ جی یہ خیال کسے آیا؟ یہ نسیم کا آئیڈیا تھا، یہ یاسمین کا، یا آپ دونوں کی امی کا؟ نہیں، آئیڈیا تو ہم دونوں کا ہی تھا کہ ہم کچھ کام کریں گے، اور پھر وہ کام بھی ایسا ہو کہ ہم گھر میں بھی رہیں عزت کے ساتھ۔ ہم لوگ جو لوگ معذور کو حوالہ دے کے مانگتے ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگ کام کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس ایک میسج جائے۔ تو ہم لوگوں نے اس لیے اس کے بعد دکان شروع کی تھی 10,000 سے۔ زبردست۔ اور اب تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں؟ جی مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسا کسٹمر آیا جس نے تنگ کیا ہو بہت زیادہ؟ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو اہل علاقہ لوگ ہیں وہ تنگ نہیں کرتے۔ وہ احساس کرتے ہیں، خیال جی کرتے ہیں۔ بالکل۔ نسیم آپ بتائیے کہ جو ٹک شاپ ہے اس میں ٹافیاں، کینڈیز، چپس، یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ جی آپ خود بھی کچھ کھاتی ہیں؟ جو آپ کو دل کون سی کرے تو کھاتے۔ اور امی کو پتہ لگتا ہے کہ نسیم اپنی ہی دکان سے چپس بھی کھا رہی ہیں اور کینڈیز بھی کھا رہی ہیں؟ جی پتہ تو ہمیں، کبھی ہم نے چھپا کے نہیں کھایا، سب کے سامنے اور سب کا حصہ کر کے کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ دونوں چھوٹی تھیں تو خواب کیا تھا؟ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی تھیں؟ پہلے آپ بتائیں نسیم۔ خواب تو بہت اونچے تھے کہ ہم لوگ پڑھیں گے اور نوکری کریں گے اور گھر والوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور جو ہماری طرح ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے۔ مگر یہ خواب تو تقریباً پورا ہو بھی چکا ہے۔ آپ اپنی امی کا خیال رکھتی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں اور آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا گھر چلا رہی ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے نا یاسمین؟ یاسمین کا کیا خواب تھا؟ میرا تو یہی تھا میں خدمت خلق میں جاؤں۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے خواب اور اتنی بڑی سوچ۔ یقیناً تربیت اتنی خوبصورت ہے آپ دونوں کی کہ آپ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کا سوچتے ہیں۔ کیا بات ہے رابعہ، ہم بات کر رہے ہیں رویوں کو بدلنے کی، اور جہاں میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی مشکلات کا ذکر کریں وہاں یہ ہمیشہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ لے کر آتی ہیں کہ ہمیں پازیٹیو لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ ہماری تربیت میں یہ کمی کہاں رہ جاتی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ٹائٹل دے دیتے ہیں اور لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ منیبہ کہ ابھی جو ان کی میں باتیں سن رہی تھی اور جو آف دا اسکرین ہماری گپ شپ ہوئی، اور ویسے بھی جو ہم لائک آپ جس طریقے سے ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اور ایز اے سائیکالوجسٹ اگر میں اس کو دیکھوں اور ایز اے بینگ اے ہیومن بینگ بھی دیکھوں، ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اپیرینس یا ایز اے باکس یا ایز اے پیکج دیکھ رہے ہیں، بٹ اندر سے وہ انسان کیسا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ سو ہم ایک ایسے انسانوں میں، سوسائٹی میں، یہ سوسائٹی جو ہمارے جو ابھی یہ شاید بات کر بھی لیں، لیکن جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگوں کے رویوں کی جو آپ بات کری بہت اہم چیز ہے کہ کیوں اس طریقے سے ہے، وہ پاکستانی ایز اے ہول سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اور یہ پاکستانی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے جس کے پاس بندوں کے حقوق پہ سب سے زیادہ بات ہوئی جاتی ہے، اور سائیکالوجی میں ہیومن بیہیویئر اینڈ آل دیٹ۔ سو آپ کی بات یہ تھی کہ ہم کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ان کو دیکھ کے ان کو انکریج کریں اور سپورٹ کریں، بٹ وی نیور ڈو دیٹ۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں گے اور پھر نکل جائیں گے۔ منیبہ، جو میری آبزرویشن ہے اور جو اتنا میں نے دیکھا ہے نا، کہ ہم لوگوں کے رویے ایسے بن گئے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اندر سے ہرٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہوا ہوتا۔ So if you reflect on some some incidents، جو اگر میں یہ بات کروں یا اپنے پیشنٹس کے حوالے سے بات کروں، تو وہ خود کہتے ہیں and they realize it کہ جب میری دوست کے ساتھ یہ ہوا تو مجھے اندر سے اتنی سی خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میرے ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ بھی برا ہوا۔ تو یہ ٹاکسک بھی ہے اور یہ بہت ہمیں ونریبل بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آپ ان کی بات کریں، اگر ہم مطلب یہ تو ایک اسپیسیفک پاپولیشن ہے جو ان پہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ لٹل پیپل کہنا چاہیے، میرے خیال میں ان کے لیے جو مجٹ اور ڈوارف یہ اس طرح کے ورڈز یوز ہوئے تھے تو یہ کنڈیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہوئے تھے، بٹ اٹ ہیز بیکم اے گالی، ابیوز بن گیا ہے۔ اور جو اردو میں القابات ہیں وہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہتی۔ ایگزیکٹلی، سو وہ گالی بن کے جب آپ دیتے ہو تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کہ ان کی کنڈیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے تھا تو وہ گالی بن کے ان پہ جب آتا ہے، اور
وہی بات ہے آپ کی، جیسے ہمیں نسیم نے بڑے مزے سے بتایا کہ بچے اگر کر رہے ہیں اور بڑا ساتھ میں ہے اور سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو ڈرا رہا ہے، فار ایگزامپل کہ تم بھی اس طریقے سے بن جاؤ گے، سو آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے آپ بچے کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور اس کا مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں باقی لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے. تو وہ جو پھر آپ ایک اسپیسیفک پاپولیشن کی بات کرتے ہو تو وہاں پہ پھر وہی چیزیں بچے ریفلیکٹ کر رہے یعنی کہ ہوتے ہیں. بچے آپ پیدا تو کر رہے ہیں لیکن ان کی تربیت اور آپ ویلیوز کس طرح انسٹل کرتے ہو یہ دن پہ دن لیک ہوتا جا رہا ہے ہماری طرف سے. سو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ نے مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ کہا کہ یہ ہے، تو ونس آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم آف دس اسکرین، تو سب سے بڑی سائیکالوجسٹس یہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کسٹمرز آتے ہیں، ان سے اپنا دل کا حال شیئر کرتے ہیں، اور دے لائک یو نو گائیڈ دیم. سو یہ پازیٹیوٹی ان میں کہاں سے آئی جب ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں؟ سو دس از دا پیرنٹس رول. تو ان کے ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے بچوں کو وہ لائف سٹائل دیا، چاہے لمیٹڈ دیا، اور وزڈم دیا اور ان کو ایکسیپٹنس دلائی. آئی جسٹ ونڈر کہ وہ کن تکلیفوں میں سے خود گزرے ہوں گے جب وہ اس سچویشن میں آئے ہوں گے، لیکن اس میں بھی پازیٹیوٹی ساتھ دی. تو یہ پازیٹیوٹی ہم میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمیں کوشچن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوشچن ہم کر بھی سکتے ہیں. نسیم، جس کو دیکھیں اس معاشرے میں وہ کمپلین کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہونی چاہیے، میرے پاس چھوٹا گھر ہے بڑا ہونا چاہیے، اس نے اچھے کپڑے پہنے میرے پاس. ہم اتنا کمپلین کیوں کرتے ہیں؟ ہم ناشکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن ہی چھوٹا ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس بڑا ہے تو ہم اپنی محنت کریں اور اس کو اس طرح کریں. اس کے ساتھ ہم لوگ یہ مقابلہ کیوں کریں کہ ہم لوگ اس کی چھوٹی ہے، اس کی بڑی ہے، ہماری چھوٹی ہے، ہم اس سے بڑی لیں. نہیں، ہم اس کو یہ سوچ کے کریں کہ اس نے بڑی لی ہے تو اس کی اپنی ہمت ہے، ہم لوگ کو بھی ہمت کریں. واہ واہ. یاسمین، اکثر جب ہم لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی رابعہ نے بھی کہا کہ ہم دوسروں کی خوشی سے جل جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اللہ نے کامیابی دے دی تو ہم اس کی کامیابی سے جلتے ہیں. شاید اس میں کہیں ہمیں ہماری ناکامی نظر آتی ہے. تو ہم کیسے اپنے دل کو بڑا کریں اور دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں؟ بالکل، ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. اگر ہو سکے تو کسی کی مدد کریں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے برا نہ سوچیں. کیا بات ہے، سو بیوٹیفل. ایگزیکٹلی، بہت وزڈم کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے عتیق بھائی کہ ہم بات اگر کریں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی اور ان کے حقوق کی، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لا ہے جو کہ آپ کو ایکسیپٹیبلٹی بھی دیتا ہے، ایکسیسیبلٹی بھی، مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. لیکن جب بات آتی ہے ڈوارفزم کی، تو کس کیٹیگری میں ان لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ کیا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ کا، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے ان کے حوالے سے کہ ان کا جو ڈوارفزم کا مسئلہ ہے وہ ظاہر ایگزسٹ تو کر رہا ہے، لیکن یہ ایڈریس پراپرلی نہیں ہو پا رہا. جب تک یہ ایک پروسیجر ہے اس سے گزرتے نہیں ہیں اور اپنا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ میڈیکل ایک بورڈ بیٹھتا ہے ڈاکٹرز کا جو سوشل ویلفیئر کے انڈر کام کرتا ہے، اس سے یہ حاصل نہیں کرتے، تب تک کہ یہ ڈفرینٹلی جو ایبلڈ لوگ ہیں ان کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، تب تک ان کو نارمل جو پرسن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب کنسیڈر تو ان کو وہ کیا جاتا ہے جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. تو یہاں پر جو ایشو ہے وہ میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ضرور. بینگ ہیومن بینگ، یہ جو رائٹس ہیں وہ رکھتے ہیں UDHR کے تحت. ان کا جو ڈیکلیریشن ہے اس کا آرٹیکل 1 2 3 4 5 جو اس کے نان ڈسکریمنیشن کے حوالے سے ہیں، ان کے سروائیول کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ، پروٹیکشن، پارٹیسپیشن کے حوالے سے. ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن بھی کہیں سے اس طرح سے نہیں ملتی، تو UDHR کی وائلیشن وہاں پر ہو رہی ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں جو یونیورسل ڈیکلیریشن آن پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے، اس کا آرٹیکل 5 جو ہے اس کے تحت ان کو نان ڈسکریمنیشن کے حوالے سے ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. پھر میں اپنے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں. آرٹیکل 18 ہے، ان کو پروفیشن جو ہے وہ جو چوز کرنا چاہیں اس کا ان کو رائٹ دیتا ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن. پھر آرٹیکل 25 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایکویلٹی کا، وہ ان کو جو ہے وہ ایکول سٹیزنز کے حوالے سے رائٹ دیتا ہے. ان کے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ان کا رائٹ ٹو لائف ہے، فریڈم ہے ہر قسم کی، لیکن یہ انفارچونیٹلی ان کو نہیں ملتا. پھر جب ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے حوالے سے ان کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے لیے اسپیسیفک کوٹا ہے اس میں بھی فال نہیں کرتے انٹل انلیس کہ ڈاکٹرز ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ اس میں آتے ہیں.
پھر ان کو جو نارمل جو امپلائمنٹ کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے اس میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کو ان کے قد کے حوالے سے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. تو نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ویری انفارچونیٹ. یعنی کہ لا موجود ہے, حقوق موجود ہیں, لیکن نہ دینے والا تیار ہے اور نہ ہی ہم لوگ اپنا رویہ بدلنے کو تیار ہیں. اس میں تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لاز موجود ہیں, دینے والے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ تیار ہیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بالکل معاملہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے, پالیسیز جس تیزی سے بننی چاہیے وہ بن نہیں پا رہی. ان کی آواز جو ہے وہ پراپرلی, جیسے آج اس پروگرام سے کچھ آواز اٹھ رہی ہے, ماضی میں آپ دیکھیں گے ایسا ہوا نہیں ہے. جب تک ان کی آواز پہنچ کے جائے گی نہیں ایوانوں تک, تب تک معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے نہیں. رابعہ, ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. یہ ان کی بات کر رہی ہوں جو پاور پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر کیوں نہیں کرتی؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی لائف میں کوئی شخص ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو یا جس کو ڈوارفزم ہو تب آپ انسان بنیں گے؟ لائک ہاں یا ایگزیکٹلی, مطلب اگر اس پہ بات کی جائے تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ میرے خیال میں منیبہ اس پہ ایک جو چیز ہے نا کہ یہ فرنٹ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بیک پہ ہیں, تو یہ نظر بھی نہیں آ رہے. اور میں نے کافی اس طریقے کے لوگوں دیکھے, جیسے یہ کوہاٹ میں ہے ایک انجمن بھی بنی ہے جہاں پہ انہوں نے پاپولیشن ہی ساری ڈرافٹس کی ہے, اینڈ دے ورکنگ ایز ویل. اور ایجوکیشن کو وہ لے کر آئے, بچے اسکول نہیں جا رہے تھے, وہ یہ سب کچھ پاکٹس میں کام ہو رہا ہے. بٹ یہ فرنٹ پہ نہیں ہے جہاں پہ ان کے رائٹس کے لیے بات کی جائے, کوئی ان کے لیے اٹھے. جس طریقے سے اگر میں یہاں بات کروں ٹرانسجینڈرز کے لیے, سو دے آر اسٹرگلنگ فرام سنس لانگ, بٹ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ وہ کر جاتے ہیں, مل کر ایک بڑا پلیٹ فارم نہیں بن پاتا. سو پلیٹ فارم نہیں بن پاتا, تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یوں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے آئلینڈز بھی ہیں جہاں پہ پیپل سفرنگ فرام ڈوارفزم وہاں پر رہتے ہیں, مگر یہ تو ان کو آئسولیٹ کرنے والی بات ہو گئی. ایگزیکٹلی, آئسولیٹ کر کے آپ ان کو مزید دیکھیں. ہم نے تو شن کر دیا نا, ہم نے تو ویسے ہی کر دیا. میں اگر عام سوسائٹی کی بات کروں, اگر جا رہے ہیں تو ہم ایک نظر دیکھ کے وہ جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں, تو ہم نے تو ان کو کر دیا. لیکن میرے خیال میں جن کو ان کے حوالے سے بھی سوچنے کی بات ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے, اب فار ایگزامپل آپ نے ایک اویئرنیس کریٹ کر دیا آپ کے پروگرام سے, لوگ دیکھ بھی لیں گے, ان کو ریئلائز بھی ہو جائے گا. بٹ یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ میں ہے, یہ جب لائٹ سے ہٹ جائیں گی ان کے چیلنجز, وہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ آج کے پروگرام ہم پازیٹیو نوٹ پہ کریں گے, ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہ پھر وہی اس ماحول اس میں, لیکن ان کو جو اسٹرینتھ مل رہی ہے وہ وہاں سے ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ایٹ دا لارجر اسکیل اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. نسیم, ہم آج کے پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں. ایسا کیا رویہ ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ لوگوں میں ایگزسٹ نہ کرے اور وہ بس فوراً سے اپنے اس رویے کو بدل لیں؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں, اور جو معذور لوگ ہیں پہلے تو والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ والدین خود ان کو صحیح کریں, سیدھے راستے پہ لگائیں, ان کو محنت کرنا سکھائیں. والدین یہ چاہتے ہیں کہ یہ انہیں لوگ دیکھ کے انہیں کچھ دے کے چلے جائیں اور ان کو مانگنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور والدین کو یہ چاہیے کہ وہ انہیں کچھ سکھائیں, انہیں کسی کام پہ لگائیں اور انہیں کہیں کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہو, آپ محنت کر کے کھاؤ. کیا بات ہے, یعنی کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسٹرینتھ بنے, ان کی طاقت بنے, ان کی کمزوری نہ بنے. ایسا ہی ہے یاسمین, آپ کیا کہنا چاہیں گی والدین کو؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رویوں سے ڈر کے والدین اپنے بچوں کو جو یونیک ہوتے ہیں, جو اسپیشل ہوتے ہیں, وہ ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالتے, وہ ان کو شادیوں پہ نہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسے والدین سے میں یہی کہنا چاہوں گی, جو بھی ہر طرح کا بندہ کوئی نہ کوئی کام ہم سے بہتر لوگ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کہ باہر جائیں گے کیا ہوگا, باہر لوگوں کا رویہ غلط ہوتا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن ہم لوگ خود گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا. پانی جب تک ہم خود اٹھا کے نہیں پئیں گے تو پانی منہ میں تو نہیں آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بات کی والدین کی, اور کتنا ضروری ہے والدین کے لیے اسٹرینتھ بننا. آپ کی والدہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے, ایسا ہی ہے نا, جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا, آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ بتائیے, جب دل اداس ہوتا ہے آپ دونوں کا,
تو کس سے بات کرتی ہیں؟ امی سے شیئر کرتی ہیں یا امی کے سامنے آپ بس بہت مضبوط رہتی ہیں کہ امی کا دل نہ دکھے؟ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگ خود آپس میں ہی دونوں جو بات کرنی وہ کر لیتے ہیں، لیکن والدین کو ہم پریشان نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہماری وجہ سے دکھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا چیز پریشان کرتی ہے نسیم اور یاسمین کو؟ یاسمین بہت خاموش رہتی ہیں، جو ویورز ہیں میں ان کو بتاتی چلوں، اور کہتے ہیں نا کہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن بہت چیخ چیخ کر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یاسمین بہت خاموش ہیں، اور بلکہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیتی ہیں کبھی کبھی کہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے یاسمین؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، ویسے بھی میں شروع سے میری عادت بن گئی ہے نا کم بولنا، تو میں اسے بھی یہی کہتی ہوں کہ کسی کی بات اسے بری لگ جائے تو یہ غصہ آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں بس غصہ نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ ارے واہ! مجھے یہ بتائیے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں، جب کہیں امید کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں، ہم سب کو دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں خود بھی ویل چیئر پہ بیٹھتی ہوں تو اکثر لوگ بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں کہ یقیناً زندگی میں کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا اللہ نے دی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، تو جب آپ کا دل دکھتا ہے تو آپ اللہ سے شیئر کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، تو جواب آتا ہے؟ بالکل کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے، کسی بندے کے روپ میں آ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم لوگ کبھی پریشان ہوتے ہیں غیب سے ہماری مدد ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ پھر بھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نسیم آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ سے لاسٹ ٹائم کس کی برائی کی تھی آپ نے کہ فلانا جو بندہ تھا نا، یہ جو بندی تھی اس نے میرا دل توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ بس ان کا پیٹ خراب کر دیں آپ؟ کبھی ایسا کہتی ہیں آپ انہیں؟ نہیں، مجھے زیادہ جب غصہ آتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ اے اللہ تو ہی فیصلے کرنے والا ہے، ہمارے انصاف بھی، اگر ہم غلط ہیں ہمیں سزا دے، اگر وہ غلط ہے تو اس کا انصاف بھی تو خود۔ کیا بات ہے، اور اللہ سے آئی تھنک ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو۔ رابعہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں اور جتنا وی آر ڈگنگ ڈیپ، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کتنا شعور اور کتنا وزڈم ہے۔ ایگزیکٹلی، اپنی ایج سے زیادہ میچور ہے میرے خیال میں، حالات واقعات جتنا آپ کو سکھاتے ہیں نا، مطلب یہ کوئی اسکول یونیورسٹی نہیں سکھاتا، اور ان کی باتوں میں دیکھیں نا کتنی پازیٹیوٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ Even the way they are talking to God is so positive کہ I'm getting so inspired from them, like ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے باتیں کریں، جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کبھی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیں، آپ بور نہیں ہو پائیں گے۔ They don't have any friends، یہ آپس کی ہی فرینڈس ہیں دونوں، اور دونوں مل کے کرتی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے کہا کہ عورتیں آ کے اپنے مسئلے ہمارے ساتھ شیئر کر دیں اور ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی کہ یہ دونوں کاؤنسلرز بھی ہیں۔ یا ایگزیکٹلی، بالکل، اور دے شوڈنٹ ڈم آؤٹ، ان کو فور فرنٹ پہ لانا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ کوئی اس طریقے کی چیز نکل آئے ان کے لیے کہ یہ مزید آگے بڑھا سکے۔ رابعہ، ہم انکلوژن کی تو بات کرتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ رکھ لیں تاکہ انکلوسیو ہو۔ بہت سے اسکول یہ چیز کیا کہنا چاہیے، کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں، ایگزیکٹلی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ منیبا آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ ایک اسی طرح ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے لیے ایک انکلوسیو اسکول تھا، اینڈ آئی ورک دیئر فار اے فیو منتھس۔ اس کے بعد میں گر گئی تھی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، سو آئی لیفٹ، بٹ دیٹ واز اے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس فار می۔ جو آپ کے ساتھ جو نارمل بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنا ایشو کریٹ نہیں کرتے جتنا وہ ٹیچرز جو ہیں تو ان کی ایٹیٹیوڈ میں سے آ رہا ہوتے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ان بچوں کو اس کلاس میں، اینڈ دے کیپٹ آن ریپیٹنگ۔ ونس آئی واز ود اے چائلڈ، وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ تھا، اینڈ آئی واز ٹو اسسٹ ہم، اور دا ٹیچر ریپیٹڈلی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کلاس سے نکالے، میری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، میں اس کو نہیں سمجھا سکتا، اس کو یہاں نکالے۔ اینڈ اٹ واز این انکلوسیو اسکول، اور میں نے ٹیچرس کو دیکھا کہ دا وے دے ور لائک فزیکلی ابیوز کر رہی تھی، کہ منہ پہ چانٹا مار دیا، دیٹ بچی واز ADHD اینڈ شی واز لائک تو اندر چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف انکلوسیو کہہ دینے سے ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا جہاں پہ ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکے ایز اٹ از۔
ادھر ایٹیٹیوڈس, چیزوں, سسٹم, رولز, ان چیزوں پہ ہر ایک لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایٹیٹیوڈ پر بات کرنے کی اور ضرورت ہے. ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی کہا جاتا ہے کہ ان اسکولوں میں جہاں پہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے بھی پڑھتے ہیں, انکلوژن کی بات ہوتی ہے, وہاں اسٹوڈنٹس کے والدین کو عتیق بھائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ کیوں بیٹھ رہا ہے, ہمارا بچہ نارمل بیہیو نہیں کرے گا. تو اٹس اے میٹر آف شیم کہ ہم والدین کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود اچھے انسان بنیں گے تو آپ کے بچے بہتر انسان بنیں گے. عتیق بھائی اگر ہم جابس کی بات کریں, اس میں بھی یہ کلیم آتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز کہتی ہیں جی ہم انکلوژن پہ یقین رکھتے ہیں, مگر ایک شخص جو کہ جس کو ڈوافزم ہے, یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے, یا وہ جو بلائنڈ ہے, جس کو نظر نہیں آ رہا, آپ نے اس کو نوکری تو دے دی, اس کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, اس کے پاس شعور بھی ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, لیکن اگر آپ نے اپنے اس آفس کو ایکسکلوسیو نہیں بنایا, انکلوسیو نہیں بنایا, ایکسیسیبل نہیں بنایا, تو کیا فائدہ ہے ایسی نوکری کا؟ بالکل, وہاں پر تو اور زیادہ پھر ان کے لیے ڈسکریمنیشن اور پریشانی شروع ہو جائے گی. ہم جب لاز کی بات کرتے ہیں, نان ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں, ایک سپورٹنگ جو انوائرمنٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ سوائے گھر کے اور آپ کو کہیں سپورٹ نہیں ملتی. ظاہر ہے انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا ہے, اگر اپنی اسکولنگ کے لیے انہوں نے اسکول جانا ہے تو ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ ان کے لیے کچھ ایسا اویلیبل نہیں ہوتا. پھر اگر آپ سکولز کی بات کرتے ہیں, اگر ڈبل سٹوری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور ان کی کلاس ہیں, وہاں پر ان کے لیے ایشوز ہیں, وہاں پر ان کے لیے سٹنگ پلیس کے ایشوز ہیں. پھر چلیں وہ تمام جو معاملات ہیں وہ اگر یہ اس کو ٹیک اوور کر کے آگے نکل جاتے ہیں, جب یہ اوور کم کر لیتے ہیں, سب کچھ ڈگری اچھی لے لیتے ہیں, پھر جب یہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جس طرح سے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو جاب ملتی نہیں ہے. وہ لوگ ان کو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ہیں وہ لیسر ہیومنز ہیں انفارچونیٹلی, تو اس کے حوالے سے ان کی ایبیلٹیز کو بھی وہ جو ہے وہ ان سے استفادہ نہیں حاصل کر پاتے, یا وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر اگر ان کو جاب مل جاتی ہے, جب جاب حاصل ہو جاتی ہے, اس کے بعد جس طرح کے ایشوز کی آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بھی ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ ہے ہمیں شعور دینا ہے اپنے لوگوں کو. میں, آپ, ہم سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب کو اپنے اندر یہ شعور جو ہے وہ بیدار کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سپورٹنگ ہینڈ بنیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. یعنی کہ آپ جتنے قانون بنا لیجئے, آپ جتنے جاب آفر کر دیجئے, جب تک یہاں سے آپ کی سوچ نہیں بدلے گی اور آپ کا دل نرم نہیں ہوگا, things won't change. I just wanted to add, بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ like you know ان کی ایبیلٹیز اور ان چیزوں کو بھی وہ کیا جاتا ہے, ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. جسٹ لائک میری ایک ایوریج, اگر میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں ایوریج انٹیلیجنس ان کی بھی ہوتی ہے, بٹ ہمارے رویوں سے وہ سیلف اسٹیم, اسکول پرفارمنس یا ڈفرینٹ پرفارمنسز نیگیٹیولی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہی جو ہم وہ بات کر رہے ہیں نا, ایٹیٹیوڈ 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 کی بات کر رہی ہے, بٹ یہ آئے گا کہاں سے, اس پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رابعہ, مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا. کچھ سال پہلے میری ملاقات ہوئی, ہم نے اسی بارے میں کچھ پروگرامز کیے جس کے اندر ہم نے ڈوافزم کا ذکر کیا. تو اس میں آڈینس میں ایک لڑکی تھی جس نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ شو شاپنگ کے لیے گئی, جوتے خریدنے کے لیے گئی, تو ایک لٹل پرسن وہاں موجود تھے جو کہ اپنے لیے شوز دیکھ رہے تھے, مگر کیونکہ ان کا پیر کا سائز چھوٹا تھا تو وہ چلڈرن سیکشن میں دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کو ان کی مرضی کا کوئی جوتا مل جائے. اور باہر ایک ہجوم لگا تھا اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے, لوگ ہوٹ کر رہے تھے لوگ, اور وہ شخص روئے جا رہا تھا اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی. وہاں پر اس لڑکی کی والدہ, she took the stand, وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے سب کو زور سے ڈانٹا اور کہا کہ اس وقت سے ڈرو جب اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنے بہت قریب کر رکھا ہے. اللہ کی ان پہ خاص نظر ہے جو اللہ نے ان کو آزمایا ہے. جب تم پر آزمائش آئے گی تو ایسا نہ ہو کہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. تو ہمیں یہ والا ایٹیٹیوڈ ٹو ٹیک دا چارج کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو بلی کیا جا رہا ہے تو ہمیں انڈیویجولی طور پر کھڑے ہونا ہے اور آواز اٹھانی ہے. ایسے ہی مطلب آئی تھنک کچھ جگہوں پر ہمیں بہت لینینٹ ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. نسیم, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن آپ نہیں پڑھ سکی, اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارا گھر ایک تو اسٹاف سے بہت دور تھا, اور دوسری وجہ یہی تھی کہ ہماری والدہ گھر کا کام کرتی تھی, ہمیں اسکول تک کوئی لے جا نہیں سکا, تو بس اس وجہ سے پھر ہم نہیں پڑھ سکے. کبھی آپ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی ٹیوٹر لگوا لیں, یا مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ یہ کر سکتی؟ بس کچھ یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہے مزدور پیشہ بندہ صرف روٹی 2 وقت کی پوری کر سکتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہاں آج کی فیس کتنی ہے. ہم نے تھوڑی بہت بریل سیکھی تھی عبد المنان صاحب سے, لیکن ان کی پھر
जब जलजला हुआ था जी। उनसे सीखी थी, तो फिर उनकी बदली हो गई थी, वो काम भी हमारा वहीं पे रह गया था। यानी कि आप ब्रेल सीखते सीखते भी आपने पूरी तरीके से वो नहीं सीखी। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, यास्मीन बहुत खामोश है, यास्मीन से ये सवाल करते हैं कि अगर आपके पास कोई एक जादू की छड़ी आए और आप 1 मिनट के अंदर जिंदगी में कुछ भी बदल दें, तो ऐसा क्या है जो यास्मीन बदलना चाहेगी? मैं जितने भी स्पेशल लोग हैं इनके लिए काम करना चाहूँगी। क्या बात है। अच्छा, ऐसा क्या काम है जो यास्मीन करना चाहती है स्पेशल लोगों के लिए? सबसे पहले तो जो मांगने वाला काम है वो ख़त्म करवाना चाहूँगी, जी। और उसके बाद उनको जो नॉर्मल लोग हैं उनकी तरह नौकरियां मिलनी चाहिए और इज्जत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। तो ये ख्वाब है आपका जो आप करना चाहती हैं। जी। लेकिन मैं तो आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ये तो आपका एक बड़कपन है ना कि आप दूसरों के बारे में सोचती हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना हो यास्मीन, तो क्या बदलना चाहोगी? मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे जो भी है मैं खुश हूँ, इससे अल्लाह का शुक्र है। Can you see? माशाल्लाह। और अगर वो जादू की छड़ी जल्दी से हम पकड़ा दें नसीम को, तो नसीम क्या बदलना चाहेंगी अपनी ज़िंदगी में? मैं जो वालिदैन अपने बच्चों को जो माजूर बच्चे हैं उनको ज़रिया बनाते हैं अपने घर का चूल्हा चलाने का, तो मैं उन वालिदैन को बदलना चाहूँगी कि वो वालिदैन अपने बच्चों को किसी काम पे लगाएं और उनसे मेहनत करके अपने घर का चूल्हा चलाएं। यानी कि उनसे भीख ना मंगवाएं, जी। है ना? वेरी वेल सेड। राबिया, हम बात करें समाजी रवैयों को बदलने की, और मैं जब भी इनसे इनकी ज़िंदगी को बदलने की बात करती हूँ, ये लोगों की बात करती हैं। लेकिन हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ यकसानियत को लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे हम अपने शऊर में ये बात डालें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, उनकी खुशबू बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें एक दूसरे को मस्क करने की बजाय हमें उनकी साथ रहें। हाँ, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना। को एग्जिस्ट हम कैसे करें? अगर आप देखें ना मुनीबा, ये दोनों जो बातचीत कर रही हैं तो इनसे आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि दे हैव एक्सेप्टेड अपने आप को जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, विद ऑल द लिमिटेशंस और इनकी स्ट्रेंथ्स भी। तो वंस जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको मुतमईन हो जाते हैं अपने आप से, आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, इनको बरोकार ला के मैंने आगे चलना है। ये जो आपने सवाल किया उसके जवाब में, और जो मेरे एरिया ऑफ वीकनेसेस है उनको बेहतर करना है, जैसे ये कर रही होती हैं। तो एज अ सोसाइटी अगर मैं देखूं, हम में से हर कोई फ़र्द तन्हा अपने उसमें अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, हर वक्त मुकाबले के उसमें होता है, की जंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस की जंग है। और अगर आप देखें ना, ये प्यूबर्टल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, ओके ये इतनी दुबली पतली हो गई है, मैं भी अच्छी लगूंगी, तो मैं मुकाबले में आ जाती हूँ। तो हम अपने आप से मुतमईन नहीं हैं, अपने अंदर से अपनी चीज़ों से, द वे आई एम, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो जब मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं अगर अपने आप में तकलीफ़ में हूँ ना, तो दूसरों को एक्सेप्ट करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक तो ये बहुत अहम, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पूछें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनी करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पैदा होते ही हमें एक ऐसी चैलेंजिंग और वो मुकाबला करने वाली सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि हमारा हमेशा जो ध्यान होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे इंटरनल बहुत ज़्यादा इंसाइट है इनको अपने बारे में, ये बहुत कुछ जानती हैं। एवरीथिंग, यस, एंड दे और एक्सेप्ट करती हैं चीज़ों को। और ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इनके अंदर डाला है। मेरी जो बात हो रही थी यास्मीन से, तो शी टोल्ड मी द चैलेंजेस शी फेस्ड एंड शी सेड कि आई टुक अ स्टैंड, और मैंने कहा बस अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये जैसा है वैसा है। तो ये एक्सेप्टेंस उसको हालात ने दी है। यास्मीन, आप शेयर करना चाहेंगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं वो ऐसा क्या मौका था जहाँ पे आपने स्टैंड लिया कि बस अब मैं ज्यादती नहीं होने दूंगी? वो जो आप कह रही थी कि यास्मीन, जब हमारी बात चल रही थी और आप कह रही थी कि वो आंखों के इलाज के लिए जगह जगह जब हमें अम्मी लेके जा रही थी, तो हरीपुर में किसी ने कहा कि बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, वो फालज वाले उठ के भागने लगते हैं, जो गूंगे हैं बोलने लगते हैं, तो आप भी ना इनको ले जाओ, ये भी ठीक हो जाएंगी। तो अम्मी हमें भी ले गई वहाँ पे, तो उधर बहुत लोगों का रश था। तो बाबा ने, जब अम्मी हमें बाबा के पास लेके गई हैं, तो तेल भी उसने कहा लेके आओ, उसमें शायद कड़वा तेल भी था जो एक तो सरसों का आता है, दूसरा कड़वा तेल शायद पता नहीं आपको मालूम होगा, वो बहुत सख्त होता है। तो बाबा ने डाला हाथों पे, मेरी आंखों पे, उससे मसाज करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने पहले मुझसे पूछा कि कुछ नजर आ रहा है? मैंने कहा नहीं आ रहा।
जब फिर पापा ने उससे ज़ोर ज़ोर से मसाज करना शुरू किया। मैंने कहा मेरी तो जान नहीं छूटेगी। पापा ने पूछा नज़र आ रहा है? मैंने कहा हाँ लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे पता था वो इधर लोग बहुत ज़्यादा जी, हैं। जी। तो मैंने उससे उस वक्त तो जान छुड़ा ली, लेकिन उसके बाद से मैंने अम्मी से कहा कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी आज के बाद। तो यानी कि उससे आप, यानी कि जिस तरह अल्लाह ने बनाया है बस वो बेहतरीन है, हमें इसे बदलने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह की आपने बात की कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी मस्ट। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है हमें मुनीबा, वी डोंट नो। हम अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस, तो वो वीकनेसेस पे आ जाते हैं हम, नेगेटिविटी पे। हमारे ब्रेन वायर्ड है ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव, तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग करें तो लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है उस वक्त नेगेटिव, तो हम कहते हैं इसी हैबिट को आपने बनाना है, क्योंकि ब्रेन वायर्ड ऐसा है कि वो एकदम से नेगेटिविटी पे चला जाता है। तो उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंडिविजुअल का सिर्फ मुझे अपने आप को तो क्वेश्चन करना है, ये तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है कि इनको एक्सेप्ट किया जाए इस सोसाइटी का हिस्सा। अतीक भाई, एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं, हमने तालीम की भी चैलेंजेस की बात की, हमने एजुकेशन की बात भी की, हमने जॉब्स की बात की। मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, क्या हमारे मुल्क की कोर्ट्स जिसमें इंसाफ मिलता है वो एक्सेसिबल हैं एक व्हील चेयर यूज़र के लिए, या वो जिनको डॉर्फिज्म है? तो अगर वो एक्सेसिबल नहीं तो इसका मतलब है हम जैसे लोगों के लिए तो इंसाफ मौजूद ही नहीं है। देखें, थोड़ा सा इसको मैं अपने तरीके से बयान करूंगा कि इंसाफ तो ज़ाहिर है मौजूद है, कोर्ट्स भी मौजूद हैं, एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है जी। जो उस तक एक्सेस है ना इनकी, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है और ओवरऑल इस पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ इंसाफ का या कोर्ट्स का मामला नहीं है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है मसाइल हैं। अब इनकी अगर कोई इनका इशू है किसी किस्म का भी, अगर इन्होंने कोर्ट जाना है, ज़ाहिर है इनको लॉयर की ज़रूरत है, इनको कोर्ट में जाना है, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, सारे मामलात हैं, तो क्या ये उस दरवाजे तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? घर से निकल कर वहाँ तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखें कि जो पर्सन विद जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से बात करें या नॉर्मल लोगों की बात करें, तो ये इन दोनों की कैटेगरीज में चूंकि फॉल नहीं करते तो लिहाजा ये किसी को नजर नहीं आते। या तो लोग नॉर्मल लोगों के राइट्स की बात करते हैं या फिर वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो हवाले से लोग बात करते हैं। इनको पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कॉर्नर में आने में भी बहुत काम बहुत से मसाइल हैं। अब इनकी एजुकेशन है, ज़ाहिर है इन्होंने नॉर्मल लोगों के हवाले से हासिल करनी है, इनको फीस वही है। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं इनको टैक्सेस वही हैं। अगर ये किसी और तरह का कोई नॉर्मल काम करना चाहते हैं तो अगर ये नॉर्मल पर्सन की तरह जाते हैं तो वहाँ पर चूंकि इनका जो डॉर्फिज्म है वो इनके रास्ते में हाइल हो जाता है। अगर ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इनके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और उसका हसूल एक मुश्किल काम है। तो ये हर स्टेप पे इनको जो है वो मसाइल का सामना तो करना पड़ रहा है। अब इस मसले का हल कैसे मुमकिन है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इनकी जो है वो प्राइवेटली काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी इनकी आवाज़ उस तरह से बुलंद नहीं हो पा रही। देखिए, मुझे यही लगता है कि डिफरेंटली एबल्ड इंसान हो और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो। पाकिस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेशल लोगों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन आज बीइंग अ स्पेशल पर्सन मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि जानते हुए कि लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हमें बताइए कि हम और कितना चीखें अतीक भाई कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचे और वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए। थोड़ा सा देखें ना, अभी जैसे अब नसीम हमारी बहन ने जिक्र किया कि इन्होंने अपने आप को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ शो की है, इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगर ये कलेक्टिवली अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दें, अब इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें मास्टर्स हैं, PhD किए हुए लोग हैं, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, एक सादा सा काम वो करें, हमारा लेटर एक लिखें जो हमारे जो अब यूँ समझ लें कि जो कानून साजी करने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी साजी करने वाले लोग हैं, अगर ये एक लेटर लिखना शुरू कर दें, लेटर टू जो चेयरमैन है, स्पीकर है, वो सबको लिखें, लेटर टू एडिटर लिखें, न्यूज़पेपर्स में लिखें, डिफरेंट चैनल्स को लिखें और अपने मसाइल को एड्रेस करना शुरू करें। ये जो कहते हैं ना रिपल्स इफेक्ट, ये पानी जो खड़ा हुआ पानी उसमें पत्थर फेंके तो सही, मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। बिल्कुल। आपने अतीक भाई की बात सुनी नसीम, उन्होंने कहा कि जो भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप एक ख़त लिखें। तो अगर हम आपको एक पेन पेपर दें और कहें कि आप लिखें आपको जो भी शिकायत हैं, तो आप वो ख़त किस तरह का लिखेंगी? ऐसा ताकतवर ख़त जिससे दुनिया के हालात बदल जाएं, पाकिस्तान का सिस्टम बदल जाए। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि
ٹھیک ہے معذور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے حق کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ صرف اسپتالوں میں جائے بندہ تو اس کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور آگے پیچھے جدھر بھی جائے تو اس کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی اور لوگوں کا نمبر ہے. تو اگر ہم لوگوں کو اگر حق ملے تو ہمیں اتنا مل سکے کہ جو معذور ہیں گھروں میں ہیں جو آگے پیچھے کام کر رہے ہیں انہیں پورا تحفظ ملنا چاہیے اور انہیں عزت کی روٹی کمانے کا ذریعہ بننا چاہیے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اس اپلیکیشن آپ کے اس لیٹر میں ہوں گی، ایسا ہی ہے؟ جی. اب یاسمین سے پوچھتے ہیں. یاسمین، آپ کے لفظوں میں اتنی طاقت ہو کہ انسان ہماری سوچ بھی بدل جائے، سسٹم بھی بدل جائے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے بہت کام کرنا چاہتی ہیں، تو کیا لکھیں گی اس اپلیکیشن میں؟ اس میں میں یہی لکھنا چاہوں گی جو میں نے پہلے بولا ہے. سب سے پہلے تو ان کے لیے بہتر دوسرے لوگوں کے برابر ہم لوگ اسپیشل نہ رہیں، دوسرے لوگوں کے برابر آئیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ منگنے پہ لگا لیتے ہیں، جس کے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے میں لکھنا چاہوں گی. اچھا، آپ کو کیوں لگتا ہے لوگ کیوں خواہش کرتے ہیں بیٹوں کی؟ ضروری تو نہیں ہوتا جو بیٹا ہو وہ فرما بردار بھی ہو، اوبیڈینٹ بھی ہو، بلکہ میری نظر میں تو بیٹیاں زیادہ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں. یہ تو میں اکثر اگر کوئی گھر میں بات کر رہے اس سے بھی میرا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹا تو اس نے تو ایک بیوی جب لانی ہوتی ہے تب وہ کچھ لوگ بھول ہی جاتے ہیں والدین کو، تو بیٹی ہمیشہ خیال کرتی ہے اپنے والدین کا. ایسے آپ کو اس بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے؟ بھائی یاسمین کو ہماری بہت غصہ آتا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ظاہر نہیں کرتی ہے نا. وہ ظاہر نہیں کرتی، وہ بتا دیا اس نے. وہ ظاہر نہیں کرتی لیکن ان کو غصہ آتا ہے کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے نا کہ آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کس کی بات شروع کریں، کس کی بات. یہاں تو جینڈر کے اوپر بھی لوگوں کو مسئلہ ہے کہ بیٹیاں کیوں ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہے. ان کے حقوق تو بہت بعد میں آتے ہیں. ہم اگر بات کریں رابعہ کنڈیشننگ کی، ٹھیک ہے، کہانیوں کے ذریعے بھی ہمیں کنڈیشن کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی کنڈیشن کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری صحبت بھی ہمیں کنڈیشن کر رہی ہے. بالکل. ہم اپنے بچوں کی کنڈیشننگ میں انسانیت کا پہلو کس طرح لا سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. اگر میں اپنے وقتوں کی اور آج کل کی بات کروں تو ایک ٹریمینڈس چینج آیا ہے اگر بچوں کے حوالے سے بات کی جائے ٹیکنالوجی کے ذریعے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا یہ میڈیا ہے اس کے ذریعے. ابھی آپ جب بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں نا گلیور ٹریولز، آپ نے وہ انگلش فکشن ناول پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا. شپ ریکٹ، اور وہ ایک آئلینڈ پہ جاتے ہیں، 6 انچز کی وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس میں بڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو باندھتے ہیں. ریممبر دیٹ؟ اور اس میں وہ اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہمیں برباد کر دے گا. اچھا، وہ اس کی تو وہ نیت نہیں ہوتی، وہ بعد میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی ملٹری پاور بڑھا دیتا ہے، ان کی بہت ہیلپ کرتا ہے. تو وہ لوگ پھر جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا دوست مان لیتے ہیں. اور اس میں چیز یہی بتائی تھی کہ ایکسیپٹنس اس کی کیسی ہوئی ہے. تو اٹ واز اے ویری گڈ. اب دیکھیں میں نے کب پڑھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کی کچھ ریفلیکشن میرے ذہن میں رہ گئی ہوگی کہ یار یہ تو واقعی اور اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے. تو اس طریقے سے آپ کو انوویٹو طریقے سے، اور میرے خیال میں صرف اگر ہم نسیم اور یاسمین کے حوالے سے بات نہیں کریں، ہمارے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہر ایک ہے ان کے حوالے سے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور پیرنٹس کا یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سکھاتے ہیں، پھر اسکول سکھاتے ہیں، تو سسٹمز بھی ایسے ہونے چاہیے. اور ان کی تعلیم اور تربیت میں یہ چیز، یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ ویلیوز سکھانا، یہ بتانا کہ یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یہ والدین پہ سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے کہ انسان میں لے کر آئے. اور بینگ این ایڈلٹ، میں اپنے آپ کو کیوں چیلنج نہیں کرتی؟ اگر میں ان کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں اور چیزیں کر رہی ہوں تو میں اس کے بعد یہاں سے نکل کے نیگیٹو کیسے ہو جاتی ہوں؟ کیا میں یہاں سے کچھ نہیں سیکھ رہی کہ انہوں نے اتنا کچھ فیس کیا تو میری پرابلمز کیا ہیں؟ ہم دوسروں کی پرابلم سن کے گھر جا کے کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے کہ اس طرح نہیں ہے، بٹ وی فارگیٹ اباؤٹ اٹ. اور اگلے لمحے ہم پھر ناشکری کر پڑتے ہیں، آپ پھر ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سیلف، جو میں کہہ رہی ہوں نا، سیلف ریفلیکشن اس میں بہت ضروری ہے منیبہ. کیونکہ مطلب جب ایک دم سے آپ کے سامنے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ہم میں ایڈڈ نہیں ہے، ہم سے بالکل ہی کونے میں
जो है एक इनको हमने कॉर्नर कर दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ऐसे जब आप कॉर्नर कर देते हो जिसमें आप 5 फीट 6 इंचेस 6 फीट 7 इंचेस के लोग हो, इसमें तो ये वैसे ही नजर नहीं आते। मौजूद भी हों तो नजर नहीं मौजूद है आते। तो नजर नहीं आते, आपके साथ चल रहे हैं, यू कांट सी देम। See them. सो यू हैव टू ब्रिंग देयर इश्यूज ऑन द फोरफ्रंट। आप लेकर आए चीज़ों को ताकि पता चलता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत शुक्रिया आपका भाई, Thank थैंक यू you. सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारी चीफ गेस्ट्स हैं, नसीम और यास्मीन, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया हमारी आपका बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और बस हम सब किसी दिन आपकी टक शॉप पर आएंगे और मजे मजे की कैंडीज खाएंगे जरूर। और चिप्स खाएंगे, ठीक है? हमें इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह। और नसीम, आप मुझे अपनी फेवरेट वाली कैंडी खिलाइएगा, ठीक है? जरूर। जाते जाते मैं सिर्फ उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी जो अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला की क्रिएशन पर क्वेश्चन करते हैं, उंगली उठाते हैं। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। तो अगर आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, चाहे वो ज़बान के ज़रिए हो या आपकी नज़र के ज़रिए, ये याद रखिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।